अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सैटरडे स्पेशल क्लास में आज टॉपिक आपके सामने अमल में कमज़ोरी, असबाब और इलाज, या दीन में कमज़ोरी, असबाब और इलाज। क्योंकि आज जो बहुत बड़ी मुसीबत हम लोगों पर है वो है कि हम जानते तो बहुत हैं पर हमारा अमल वैसा नहीं, सुनते तो बहुत हैं पर अमाल बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। बातें हम बहुत कुछ जानते हैं दीन के ताल्लुक से, पर हमारी ज़िंदगी में दीन पर अमल नहीं पाया जाता। आज के इस टॉपिक में यही बात मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं कि अमल की कमज़ोरी की वजूहात क्या होती हैं, रीज़न्स क्या होते हैं और उसका इलाज क्या है। कैसे हम अपने अमल को बेहतर बना सकते हैं या अपने आप को बाअमल बना सकते हैं। इस उन्वान को इंशाअल्लाह आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे कहकर और आप तमाम को सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जैसे कि हमारे जितने भी टॉपिक होते हैं वो पॉइंट्स में बटे हुए होते हैं, ये पूरा टॉपिक भी पॉइंट्स की शक्ल में होगा। सबसे पहली चीज लिखिए, ईमान जरूरी है। अब और हम जानते हैं कि दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए, चाहे दुनिया में कामयाब होना हो चाहे आखिरत में कामयाब होना हो, ईमान शर्त है, ईमान लाजमी है। अगर आपके पास ईमान नहीं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका कोई अमल कबूल करने वाला नहीं है। ईमान बुनियाद है, जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह साफ़ात आयत नंबर 28 में, अम नजअलिल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कल मुफसिदीन फिल अर्द अम नजअलिल मुत्तकीन कल फुज्जार। क्या लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए उनको और जो लोग बेअमल हैं, जमीन में फसाद मचाने वाले हैं, एक बराबर माना जाएगा? ऐसा हरगिज नहीं है। अम नजअलिल मुत्तकीन कल फुज्जार, क्या हम तकवे वालों को गुनहगारों जैसा बना देंगे? यानी शरीयत इस बात को बताती है कि एक इंसान अगर ईमान रखता है और नेक अमल करता है तो उसका कंपैरिजन आप उस इंसान से नहीं कर सकते जो बेईमान है, जिसमें ईमान नहीं पाया जाता। ईमान शर्त है, ईमान कामयाबी की बुनियाद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बिना ईमान के आपका कोई अमल कबूल नहीं करेगा। चाहे आप रोजे रख लें, नमाज पढ़ लें, इबादतें कर लें, ज़कात दे दें, हज कर लें, सदका व खैरात कर लें, अगर अंदर में ईमान नहीं तो अल्लाह ताला कोई अमल को कबूल करने वाला नहीं है। आपने रोजे के ताल्लुक से सुना, आपने दूसरी इबादतों के ताल्लुक से सुना होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि अगर कोई इंसान रमजान के रोजे को ईमान और सवाब के यकीन के साथ रखता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। यानी ईमान शर्त है, बिना ईमान के अल्लाह ताला कोई अमल कबूल नहीं करता। तो पहली चीज ये पता चली कि ईमान जरूरी है, ईमान शर्त है, ईमान के बिना अल्लाह ताला कोई अमल कबूल नहीं करता। नंबर 2, ईमान के बाद अमल जरूरी है। ऐसा नहीं कि ईमान आपने जबान से बोल दिया जैसे हम लोग करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जबान से तो हम सब कलमा पढ़ते हैं, हमारी जबानों पर कलमा जारी और सारी होता है। लेकिन अगर आप कलमा पढ़ रहे हैं, अगर आपकी जबानों पर कलमा मौजूद है तो कलमे का मतलब यह है कि कलमे पर अमल आपकी जिंदगी है, आपके अमल में कलमा पाया जाना चाहिए। ईमान के साथ अमल जरूरी है। ये दूसरा पॉइंट है हमारा कि अमल भी जरूरी है। उसकी दलील, 2 दलीलें मैं आपको बताऊं। पहली दलील सूरह हश्र आयत नंबर 18, अल्लाह ताला का फरमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो और हर इंसान देखे कि उसने आगे क्या बढ़ाया है, यानी क़यामत की क्या तैयारी कर रखी है, मतलब अमल क्या कर रखा है। और याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे सारे अमाल को जानने वाला है, वो खबीर है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। यानी इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस तरफ दावत दे रहा है कि हर इंसान जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है वो अल्लाह का तकवा इख्तियार करे। और तकवे का मतलब ये कि वो देखे उसने आगे क्या बढ़ाया है, अमल क्या किया है, अल्लाह की रजा के लिए कौन से अमल किए हैं। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि ईमान के साथ अमल जरूरी है, अमल जरूरी है, अमल शर्त है।
صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل کرنے والے نہ بنیں، جب تک کہ آپ دین پر عمل نہ کریں، جب تک کہ دین پر عمل کو آپ اپنی زندگی نہ بنا لیں، رب العالمین آپ کی عبادات، آپ کے معاملات کچھ بھی قبول کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ آپ کا عمل بہتر نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ عمل شرط ہے۔ اس پوائنٹ کی پہلی دلیل سورہ حشر آیت نمبر 18، دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 82، اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین بالکل کلیئر انداز میں دونوں چیزوں کو الگ کر رہا ہے، دونوں کے درمیان ڈفرنس بتا رہا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے اور عمل ایک الگ چیز ہے، دونوں کو کرنا پڑے گا۔ صرف زبان سے پڑھ دینے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا جب تک کہ آپ کا عمل بہتر نہ ہو۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، جنت والے ہیں، جنت کے مالک اللہ رب العالمین جنہیں جنتوں میں بھیجے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنتوں میں انہیں محلات دے گا، نعمتیں دے گا، پر کس کو؟ جو عمل کرنے والے ہوں گے۔ عمل شرط ہے۔ ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ بے عمل بن جاؤ، اسی کا تو نتیجہ ہے۔ آج آپ اگر غور کریں اپنے پورے دنیا کے حالات پر، الگ الگ قوموں پر جو عذاب آیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ان سارے عذابوں کے دروازے ایک ساتھ ہم پر کھول دیے۔ کہیں بیماری کا عذاب، کہیں چوہوں کا عذاب، کہیں طوفان کا عذاب، کہیں بارش کا عذاب، ہر قسم کے عذاب آج ہم پر چل رہے ہیں۔ کہیں طوفان آنے سے تباہی ہے، کہیں بارش بے وقت ہو جانے سے تباہی ہے، کہیں بیماریوں کی تباہی ہے، کہیں کاروبار کی بربادی ہے، کہیں علماء کا انتقال ہونا ہے اور ان کے مقابلے میں کوئی آ نہیں رہا ہے۔ ایسے نہ جانے کتنے عذاب آج اس امت پر چل رہے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بے عملی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن سورہ شورى آیت نمبر 30 میں کہہ ہی دیا تھا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تمہاری کمائی ہے، ہاتھ کی کمائی، تمہارا عمل ہے، جس بنیاد پر یہ تمہارے اوپر عذاب اللہ رب العالمین کا آتا ہے۔ تو بے عملی جب ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ میں آیا، پہلا پوائنٹ ہم نے سمجھا ایمان ضروری ہے، دوسرا پوائنٹ ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ بنا عمل کے ایمان کسی کام کا نہیں جب تک کہ ایمان پر آپ کا عمل نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ، میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی زندگی میں دونوں کی باتوں پر عمل پایا جائے، قرآن آپ کی زندگی ہو، حدیث آپ کی زندگی ہو، تو آپ باعمل، اور اگر آپ باعمل تو اللہ آپ سے محبت کرے گا انشاءاللہ۔ تیسری چیز، جو جانا ہے اس پر عمل کرنا شرط ہے، جو جانا ہے اس پر عمل کرنا شرط ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ، جو بھی آپ جانتے ہیں دین کے تعلق سے، آپ نے جو بھی سیکھا ہے، جو بھی حلال جانا، جو بھی حرام جانا، اس پر عمل ضروری ہے۔ عمل اس اعتبار سے کہ جو جانا ہے اس پر عمل ضروری ہے، یعنی جتنا آپ جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک انسان پورا دین نہیں جانتا تو پورے دین کا اللہ سوال کرے گا، لیکن جتنا آپ جانتے ہو، جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، جتنا آپ نے دین کو سیکھا ہے، کم سے کم اتنے پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پورے دین، پورے مسائل، پورا قرآن، پوری تفسیر، پورے حدیث کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا، لیکن جتنا عمل آپ نے جانا تھا اس پر تو آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ جتنا آپ نے جانا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس تیسرے پوائنٹ کی دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 7299، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مشہور روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کسی بھی ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ہر ایک کو جواب دینا، ہم کو، آپ کو، سب کو جواب دینا۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے قیامت کے دن ابن آدم کے قدم تب تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ وہ سوال کون سے؟ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں سوال ہوگا، زندگی کے بارے میں، کہاں ختم کر کے آیا؟ 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، کہاں زندگی لگا کے آیا؟ فیما افناہ، کہاں ختم کیا؟ آپ چاہیں تو ان 5 سوالوں کو اپنی زندگی بنا لیں تو انشاءاللہ بہت سارے عمل سدھر جائیں گے۔ 5 سوال جو اللہ ہم سے کرے گا عمر کے بارے میں، کہ عمر کو کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا عمر کو، عمر کو کس زندگی کو تو نے اپنی کہاں پر لگایا، تیرے اعمال کیا تھے، اللہ سوال کرے گا۔ دوسرا سوال ان شبابہ فیما ابلاہ، ایک تو اللہ کامن سوال کرے گا پوری زندگی کے بارے میں، کامن کوشچن
होल लाइफ, पूरी जिंदगी कहां गुजारी, पर स्पेशली उम्र का वो खास हिस्सा जिसे हम जवानी कहते हैं, उसके बारे में अलग से सवाल करेगा कि जवानी कहां लगा कर आया, जवानी का वक्त, जवानी के दिनों रात, जवानी की इसीलिए अल्लाह ताला को इबादत ज्यादा पसंद है। तो स्पेशल सवाल होगा कि जवानी कहां लगा के आया, किस जगह खर्च करके आया, किस चीज में अपनी जवानी का वक्त लगाया। जो आज हमारे नौजवान लगा रहे हैं ना मोबाइल पर, पबजी पर, गेम खेलने में, जहां वक्त मिला मोबाइल निकाल कर गेम खेलने बैठ जाते हैं। अजीब सी फितरत लोगों के अंदर आ गई है कि वो वक्त की कदर नहीं करते। जो वक्त अल्लाह ने आपको दिया, अस्कार कर लीजिए, जिक्र कर लीजिए, दुआएं पढ़ लीजिए, पर नहीं, मोबाइल में गेम खेलेंगे। और ऐसे आदि कि उनका जब तक गेम ओवर ना हो जाए तब तक वो गेम चलता रहता है। और ऐसी न जाने कितनी फिजूलियात, दरवाजों के बाहर बैठना, गाड़ियों पर बैठकर वक्त जाया करना, रातों रात 2-2 बजे तक बैठना। नौजवानों, इस हदीस पर गौर करो। अल्लाह ताला जवानी के बारे में सवाल करेगा, कहां लगा कर आए। तीसरा सवाल माल के बारे में, मिन अइन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु। माल के बारे में 2 सवाल होंगे, कमाया किधर से, लगाया किधर को। दोनों सवाल अल्लाह करेगा। कमाने का भी सवाल है, घर में आप लाए तो कहां से लाए, कमाई का जरिया क्या था, कारोबार कौन सा था, हलाल था, हराम था, एक तो ये सवाल। दूसरा, लगाया कहां, ये भी सवाल होगा। ऐसा नहीं है कि कमाओ सवाल जवाब नहीं होगा, वहां पर भी सवाल होगा। खर्च कहां किया, फिजूल खर्चियां, हराम खर्चियां, कहां जगह पर लगाया, किस जगह पर लगाया, रब्बुल आलमीन उसका भी सवाल करेगा। और आखिरी सवाल जो हमारे टॉपिक का हिस्सा है, माज़ा अमिला फीमा अलिम। जितना जाना उस पर कितना अमल किया। हमारे यहाँ कई लोग इल्म का समंदर होते हैं, भंडार होते हैं, इतना इल्म उनके पास होता है, स्टोरेज भरा हुआ होता है, इतना इल्म। बात करें तो कुरान वो जानते, हदीस वो जानते, दिन वो जानते, फिक्र वो जानते, मसले मसाइल वो जानते, पर अमल कोरे, अमल नहीं पाया जाता। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि अल्लाह ताला 5वां सवाल क़यामत के दिन ये करेगा, माज़ा अमिला फीमा अलिम। जितना जाना ना उस पर अमल कितना किया, तेरा अमल क्या था, तेरे अमाल क्या थे, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए तूने कौन से अमाल किए थे। रब्बुल आलमीन इसके बारे में कल रोज़े क़यामत सवाल करेगा। आप और मैं सब सोचें, जितना इल्म लेकर बैठे हैं उतना अमल है, अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं है तो बढ़ाओ। अभी अल्लाह ने मौका दिया है, अभी जिंदगी है, अभी ताकत कुव्वत है, तो अपने आप को बेहतर बना लो, क्योंकि कोई नहीं जानता मौत कब आ जाएगी। 3 पॉइंट मैंने आपके सामने क्लियर किए। ईमान जरूरी है, ईमान के साथ अमल जरूरी है, जो जाना उस पर अमल जरूरी है। ये 3 चीजें आपके सामने आई। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। बेअमली के असबाब क्या हैं, क्यों इंसान बेअमल हो जाता है, क्यों इंसान अमल से दूर हो जाता है, उसके रीजंस क्या हैं, असबाब क्या हैं। कुछ असबाब मैं आपके सामने 5 या 6 असबाब इंशाअल्लाह रखता हूं, फिर उसके इलाज भी बताता हूं कि इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। असबाब में सबसे पहला सबब है दिल की सख्ती। दिल जो होता है ना, उसका सख्त हो जाना, हार्ड हो जाना, बिल्कुल इतना हार्ड हो जाना कि इंसान बेअमल हो जाता है। दिल की सख्ती, अब ये एक अलग टॉपिक है जो मेरा यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, दिल की सख्ती और उसका इलाज, अलग से मैंने इसको बयान किया है। पर स्पेशली बेअमली की एक बड़ी वजह होती है दिल की सख्ती। जब दिल शदीद हो जाता है ना, गुनाहों को लेकर, हराम को लेकर, गंदगियों को लेकर, तो फिर उसे अमल की जरूरत ही नहीं बचती, इतना स्याह हो जाता है वो दिल। दिल की सख्ती, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरह हदीद आयत नंबर 16 में इरशाद फरमाता है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। वो लोग जो ईमान लाए हैं, क्या उनका दिल अल्लाह के जिक्र से नरम नहीं होता है, अल्लाह के जिक्र से उसमें डर पैदा नहीं होता है। जब अल्लाह याद दिलाया जाए, अल्लाह की कुदरत ताकत याद दिलाई जाए, तब उनका दिल नरम नहीं होता है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं होता है। अगर ईमान अंदर हो ना, तो अल्लाह के जिक्र से दिल नर्म होता है, नरमी आती है। कई लोग इतने सख्त दिल होते हैं, उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने कोई रोए फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने कोई परेशान हो फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने कोई भूखा हो फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने कोई नंगा हो फर्क नहीं पड़ता, उनके सामने कोई प्यासा हो फर्क नहीं पड़ता, उन्हें किसी की तकलीफ से फर्क नहीं पड़ता, किसी के रोने से फर्क नहीं पड़ता, किसी के ऊपर जुल्म से फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में कहता है कि लेकिन जो ईमान वाले होते हैं ना, अल्लाह के जिक्र से उनके दिलों को फर्क पड़ता है, उनके दिलों में खुशू खुजू आ जाता है, उनके दिलों में डर पैदा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हक को नाजिल किया है उससे वो लोग डरते हैं। लेकिन इनसे पहले अहले किताब ऐसे थे कि जब उनके ऊपर वक्त गुजरता चला गया तो उनके दिल बड़े सख्त हो गए थे और उनमें बहुत सारे बेअमल हो गए थे, फासिक हो गए थे, गुनहगार हो गए थे। यानी इससे पता चलता है कि दिल जब सख्त होता है
تو انسان بے عمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی مثال سورہ حدید آیت نمبر 16 میں دے رہا ہے کہ قوم اہل کتاب یہود و نصارہ کا عالم کیا ہوا, جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کا دل سخت ہوتا گیا اور وہ بے عمل ہوتے گئے. دل جتنا سخت ہوگا انسان اتنا بے عمل ہوگا, اور اسی لیے دل کی سختی کو کم کرنے کے لیے انسان کو نمازیں پڑھنا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, رونا چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے, بار بار اللہ کی قدرت و طاقت کو یاد کرنا چاہیے, قبرستان جانا چاہیے, موت یاد کرنا چاہیے. ایسے کئی اسباب ہیں جن سے دل نرم ہوتا ہے. موت کو دیکھیں گے, کبھی ہوتا ہے نا اپنے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, کچھ لمحوں کے لیے دل کیسا نرم پڑ جاتا ہے, اور اللہ مرنا ہے, مجھے بھی مرنا ہے, عمل کروں گا, نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, حج کروں گا, سارے نیک عمل جتنے اتنے کروں گا انشاءاللہ. اور ایسے لوگوں کی فجر میں بھی نیند کھل جاتی ہے بنا الارم کے. کیوں؟ ڈر لگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے, ڈر لگتا ہے نا موت سے کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا تو میں کیا کہوں گا. ان کا آٹومیٹک اٹھتے ہیں وہ لوگ, نماز پڑھتے ہیں, عبادت, قرآن, سارے نیک عمل کرتے ہیں, کیونکہ دل نرم ہوتا ہے نا. لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر نیند اچھی آتی ہے, فجر پتہ نہیں چلتی, ظہر میں وقت نہیں ملتا, عصر میں ٹائم نہیں ہوتا, مغرب میں بیزی, عشاء میں تھک گیا, کام ختم. جمعہ پڑھ لیا تو بہت, عید پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ احسان کر دیا. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں. تو دل جتنا زیادہ سخت ہوتا ہے نا انسان اتنا زیادہ بے عمل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے دل پر محنت کرو, اپنے دل کی نرمی پر محنت کرو, اسے سافٹ بناؤ, ہارڈ نہیں سافٹ بناؤ اسے. کیسے؟ موت کو یاد کرو, دعائیں پڑھو, توبہ کرو, خاص طور پر اللہ کی قدرتوں کو دیکھو, کیسی طاقت, کیسی قوت اللہ کی. میرے پھیپھڑے کام کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے, مجھے آکسیجن آتی ہے تو اللہ کی وجہ سے, میں چلتا ہوں تو اللہ کی وجہ سے, میں بولتا ہوں تو اللہ کی وجہ سے, میں دیکھتا ہوں تو اللہ کی وجہ سے. کیونکہ اللہ نے اس 3 مہینے میں تو کتنی نعمتیں ہم کو دکھا دی. اتنے سالوں سے فری آکسیجن لے رہے ہیں, ابھی پتا چلا ایک سلنڈر کی قیمت کیا ہے. اتنے سالوں سے دیکھ رہے ہیں بلیک فنگس آیا تو پتا چلا آنکھوں کی قیمت کیا ہے. ایسے نہ جانے کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں لیٹسٹ میں دکھائی. دلوں کو نرم کرو, جتنا دل نرم ہوگا نا اتنے آپ باعمل بنو گے, اور دل جتنا زیادہ سخت ہوگا آپ بے عمل ہوتے چلے جاؤ گے. تو دلوں کی سختی ایک بہت بڑی وجہ ہے انسان کے بے عمل ہونے کی. نمبر 2, خواہشات, اپنی لگژری کے پیچھے چلنا, کمفرٹ کے پیچھے چلنا. جو میں چیزیں پسند کرتا ہوں, کھانا اچھا ہو, پینا اچھا ہو, رہنا اچھا ہو, لگژریز کے پیچھے بھاگنا, خواہشات کے پیچھے بھاگنا, یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بے عملی کی. آپ دیکھیں نا کئی لوگ ہمارے ہوتے ہیں, بنگلہ بنانا ہے, گاڑی لینا ہے, دکان لینا ہے, اس چکر میں ایسے بھیڑتے ہیں, ٹوٹل بے عمل. کوئی نماز, کوئی عبادت, کوئی روزہ, کوئی نیکی, صدقہ, خیرات, زکات, حج کچھ نہیں کرتے. کیوں؟ صرف خواہش. ان کا ٹوٹل ایم, ان کا گول کیا ہے؟ خواہش کی پیروی, دنیا میں نام بنانا, اسٹیٹس بنانا, بنگلہ بنانا, گاڑی لینا, بڑی دکان بنانا, بات ختم. خواہشات کی انسان جب پیروی کرتا ہے نا تو بے عمل ہو جاتا ہے. اسی لیے شریعت نے کہا خواہشوں کے پیچھے مت بھاگو, اللہ کی دین کی طرف بھاگو, عبادتوں کی طرف بھاگو, اعمال کی طرف بھاگو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا مت کماؤ, محنت کرو, کاروبار کرو, تجارت کرو, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار آپ کو اللہ سے دور کر دے, دین سے دور کر دے. تو دوسری بڑی وجہ ہے انسان کے بے عمل ہونے کی خواہشات کی پیروی کرنا, کمفرٹ اور لگژری کے پیچھے بھاگنا. اس کی دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 59, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء, یقیناً یہ جو تمہارا نفس ہے نا یہ برائیوں کی طرف ابھارتا ہے, خواہشات کی طرف ابھارتا ہے, حرام کی طرف ابھارتا ہے. اس لیے اسے کنٹرول کرو, اس پر کنٹرول رکھو اپنا, یہ حرام کی طرف نہ لے جا پائے تم کو, یہ بچاؤ اپنے آپ کو اس حرام سے. یقیناً نفس حرام کی طرف ابھارنے والا ہے. شریعت نے یہ بات کہی. اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل سورہ صاد آیت نمبر 26, اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, تم لوگ اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی. ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں نا ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے. خواہشات کی پیروی مت کرو, کیوں خواہش کی تو کبھی انتہا ہی نہیں ہوتی نا, انسان کی خواہشات کی انتہا نہیں ہوتی, اسے تو ختم ہی نہیں ہونا ہے نا, کرتا چلا جائے گا, پوری نہیں ہوگی. ایک مل جائے دوسری چاہیے, دوسری مل جائے تیسری چاہیے, گھر مل گیا, مکان مل گیا, دکان مل گیا, گاڑی. خواہشات کبھی کہاں ختم ہوتی. اس لیے شریعت کہتی ہے خواہشات کے پیچھے مت بھاگو, حلال کے پیچھے بھاگو, حلال کو تلاش کرو. اللہ حلال دے دے, صبر اور قناعت کا اظہار کرو. اللہ میں تیرے دین پر بھی عمل کروں گا, نماز روزہ زکات سارے اعمال کروں گا, اس کے ساتھ تو مجھے جتنا دے گا الحمدللہ, نہیں دے گا الحمدللہ. خواہشات کی پیروی مت کرو, لگژری کے پیچھے مت بھاگو,
कंफर्ट के पीछे मत भागो। अरे तुम दुनिया के लिए अगर मेहनत करोगे तो हो सकता है दुनिया ना मिले, आखिरत के लिए मेहनत करोगे तो दुनिया भी यकीनी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है ना कि इंसान उसकी ख्वाहिशात का ये मामला है कि लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिस, कि अगर किसी इब्ने आदम को 2 वादी भरकर भी सोना दे दिया जाए ना तो पेट नहीं भरेगा, तीसरी मांगेगा। वमा यमलउ बतन इब्न आदम इल्ला तुराब, और इब्ने आदम का पेट जानते हैं किस चीज से भरेगा? मिट्टी से, कब्र में जाने के बाद। कब्र के अलावा पेट नहीं भरता इंसान का। कभी हम सोचते थे एक 2 व्हीलर हो जाए बस अल्लाह तेरा शुक्र हो जाएगा, 2 व्हीलर आ गई, एक 4 व्हीलर हो जाए तेरा शुक्र हो जाएगा, 4 व्हीलर आ गई, इस टाइप की कार हो जाए बस टेंशन खत्म हो जाएगा। मकान नहीं था किराए में थे, एक छोटा मकान हो जाए सब चल जाएगा, छोटा हो गया एक, थोड़ा बड़ा हो जाए सब हो जाएगा, वो हो गया इस कॉलोनी में अच्छा प्लॉट हो जाए हो जाएगा। ख्वाहिशात खत्म होती है? नहीं। पर ख्वाहिशात के पीछे जब इंसान भागता है तो वो बेअमल हो जाता है, अमल से दूर हो जाता है। और मैं कहता हूं कि ऐसे दौर में अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान है जो आपको बाअमल बना रहा है तो उसकी कदर कीजिए। अगर वो आपको दीन की तरफ ला रहा है तो उसकी कदर कीजिए। अगर आपको हलाल बता रहा है तो उसकी कदर कीजिए, क्योंकि इस दौर में हलाल बताने वाले कम, हराम बताने वाले ज्यादा हैं, दीन से दूर करने वाले ज्यादा हैं। इसलिए अपने आप को हलाल पर कायम कीजिए। दूसरी वजह, तीसरी, आखिरत से ज्यादा दुनिया से मोहब्बत करना, जो हम सबके दिलों में भरी हुई है। दुनिया से, आखिरत से ज्यादा मोहब्बत करना। दुनिया दुनिया दुनिया, पैसा, शोहरत, इज्जत, माल, बंगला, यही तो है ना हमारी जिंदगी। हम दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और आखिरत से इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं करते। ये फानी है पता है, ये छूटने वाली है पता है, कब्र में खाली हाथ जाना है पता है, उसके बाद भी दुनिया के बीच भाग रहे। और आखिरत जो मेरी है, यकीनी है, बाकी रहने वाली है, एक बेहतरीन नेमत है, उसकी कदर नहीं करते। दुनिया से ज्यादा मोहब्बत आखिरत के मुकाबले में। ये तीसरी वजह है बेअमली की। इसकी भी दलील लिख लें आप, सूरह यूनुस आयत नंबर 8, अल्लाह ताला का फरमान, इन्नल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना व रदू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नु बिहा वल्लज़ीना हुम आयातिना गाफिलून उलाइका मअवाहुमुन नार बिमा कानू यक्सिबून। यकीनन वो लोग, जो लोग हमसे मिलने की तमन्ना नहीं करते, उनको लगता ही नहीं कि हमसे मिलना, हिसाब किताब देना, ला यरजूना लिक़ाअना व रदू बिल हयातिद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी से बिल्कुल राजी हो गए, मुतमईन हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, बस दुनिया दुनिया दुनिया। क्या कह रहा अल्लाह रब्बुल आलमीन? यकीनन वो लोग जो हमसे मिलने की तमन्ना नहीं करते, दुनिया से राजी हो गए हैं, बिल्कुल मुतमईन हो गए हैं और हमारी आयतों को भूल गए हैं, यही वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है और बुरा ठिकाना है। ये बड़ा बुरा ठिकाना है, जहन्नम में इन्हें जाना है। कौन लोग? जो दुनिया की परवाह करते हैं, दुनिया में रहने की परवाह करते हैं, दुनिया के अमल की परवाह करते हैं, दुनिया में कमाने की परवाह करते हैं और आखिरत को भूल चुके हैं, कयामत को भूल चुके हैं, मौत को भूल चुके हैं, कब्र को भूल चुके हैं। क्यों अल्लाह के नबी ने कहा बार बार कब्रिस्तान जाया करो? क्यों कहा? मकसद यही है कि अगर बार बार कब्रिस्तान जाओगे ना तो मौत याद आएगी, कब्रिस्तान जाने से मौत याद आएगी तो दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, आखिरत अच्छी लगेगी। इसलिए कब्रिस्तान जाया करो, मौत को याद किया करो। जब अपने तुमसे बिछड़े तब अपनी मौत को भी याद किया करो कि वो गए तो मुझे भी जाना है, उनके बाद मेरा भी नंबर लगा हुआ है, कोई बचने वाला नहीं। लेकिन हम लोग दुनिया को ज्यादा तरजीह देते हैं आखिरत पर, इसी वजह से हम लोग बेअमल होते जाते हैं। क्योंकि हमें अगर सिर्फ दुनिया कमाना है तो दुनिया में टाइम कम है, जितना टाइम कम है उतनी ज्यादा मेहनत करो, छोड़ दो दीन को एक तरफ। लेकिन जिसकी तमन्ना, जिसकी आरज़ू आखिरत की होती है ना, वो कभी बेअमल नहीं होता। सारी दुनिया का काम उसके सामने खड़ा हो वो नमाजें पढ़ेगा, सारी दुनिया के लोग उसे रोकें वो इबादतें करेगा, सारे दुनिया की ताकतें उसे रोक ले वो दीन का काम करेगा। वो अपने टाइम को डिवाइड करेगा, दीन का वक्त अलग, इबादत का वक्त अलग, दुनिया का वक्त अलग, कारोबार का वक्त अलग, बाअमल भी बनेगा और दुनिया को भी लेके चलेगा। दोनों के बीच में इंशाअल्लाह वो ऐसा बैलेंस बनाएगा कि उसे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। कब? जब उसके दिल में आखिरत ज्यादा अहम होगी दुनिया से। पर हमने दुनिया को अहमियत दी है ज्यादा आखिरत से, इसी वजह से हमारे पास बेअमली है। इसकी दूसरी दलील एक और लिख लें आप, सूरह क़यामा आयत नंबर 21, अल्लाह ताला का फरमान, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तदरूनल आखिरा। यकीनन तुम लोग ये जल्दी बर्बाद होने वाली दुनिया को ज्यादा तरजीह देते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो और आखिरत को छोड़ देते हो। ये तो खत्म होने वाली है, फना होने वाली है। दुनिया किसके पास बाकी रही? तुम्हारे दादा के पास रही, अब्बा के पास रही, बड़ों के पास रही, बादशाहों के पास रही, नेताओं के पास रही, बड़े बड़े जिम्मेदारों के पास रही, इंडस्ट्रीज चलाने वाले, कारोबार करने वालों के पास रही, किसी के पास नहीं।
کلا بل تحبون العاجلہ، اللہ نے کہا کہ یقیناً تم لوگ جو یہ عاجل جلدی فنا ہونے والی دنیا ہے نا اس کو پسند کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ آخرت فنا نہیں ہوگی، جنت فنا نہ ہوگی، اس میں بے شمار لا تعداد نعمتیں ہیں، آن ڈیمانڈ نعمتیں ہیں، ہر چیز تمہیں عطا کی جائے گی، لیکن تم دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو، آخرت کو چھوڑ چکے ہو، اسی وجہ سے تم برباد ہو، اسی وجہ سے بے عمل ہو۔ آج بے عملی کی سب سے بڑی وجہ ہے دنیا کو آخرت پر زیادہ ترجیح دینا۔ بڑی شارٹ میں باتیں کر رہا ہوں، ہر پوائنٹ پہ ایک دو دو دلیل رکھ رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں انشاءاللہ۔ چوتھی چیز، قول اور عمل کا الگ الگ ہونا، ڈفرینس بٹوین سیئنگ اینڈ ڈوئنگ، یہ ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ قول الگ، عمل الگ، بولنا الگ، کرنا الگ، ہم سب کا پرابلم ہے، بولنا الگ کرنا الگ۔ یہ بے عملی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جب انسان صرف بولنے پر دھیان دیتا ہے نا تو بے عمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ بولنے سے زیادہ کرنے پر دھیان دو۔ ہم لوگ سب کو ایسے بتاتے ہیں، تو نماز پڑھ، تو روزہ رکھ، تو سچ بول، تو نیک بن، تو میں نہیں، صرف بولنے والے لوگ ہم۔ ڈفرینس ہے ہمارے پاس سیئنگ اور ڈوئنگ، بولنا بہت آسان، کرنا بہت زیادہ مشکل، اس سے انسان بے عمل ہوتا ہے۔ جب زیادہ بولتا ہے نا تو بے عمل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بولنے سے زیادہ کرنے پر بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، تب جا کر اس کی دنیا بہتر بنے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہتر بنے گی، اور وہ باعمل بنے گا، بے عملی سے نکلے گا۔ اس کی دلیل دیکھ لیں آپ، سورہ بقرہ آیت نمبر 44، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ رب العالمین کا فرمان، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم تو دیتے ہو پر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جاتے ہو، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ذکر پڑھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے فرامین پڑھتے ہو، اس کے بعد بھی بولتے ہو سب کو اور خود بھول جاتے ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بے عملی کیسے ہے کہ بولتے ہو اور عمل نہیں کرتے، بتاتے ہو پر عمل نہیں کرتے؟ یہ ایسی بے عملی تمہارے پاس کیوں ہے؟ کیونکہ تم صرف بولتے ہو، عمل نہیں کرتے۔ تو دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کو اللہ کے نبی کی زبانی اور شدید انداز میں سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحیح الجامع حدیث نمبر 1556، صحیح الجامع حدیث نمبر 1556، انی اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم النسان۔ بڑے زبردست انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ جانتے ہو کس بات سے ڈرتا ہوں، اپنے بعد میں چلا جاؤں گا، سب سے زیادہ کس بات سے ڈرتا ہوں؟ اس منافق سے جو زبان میں بہت اچھا ہوگا۔ منافق کہا ہے اسے جو بولے پر عمل نہ کرے۔ میں نے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب سے زیادہ اپنے بعد ڈرتا ہوں اس منافق سے جو زبان والا ہوگا، بولنے میں تو بڑا ہوگا، خوب بولے گا، اپلائی کرنے کی بات آئے کچھ عمل نہیں، بے عمل، کورا کاغذ، خالی، ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے اس کو منافق کہا ہے کہ میں اپنے بعد سب سے زیادہ اس منافق سے ڈرتا ہوں جو زبان والا ہوگا، کہ زبان تو بہت چلے گی پر عمل نہ ہوگا۔ بے عملی کی ایک بڑی وجہ ہے بولنا اور عمل نہ کرنا۔ نکالو اپنے آپ کو اس سے۔ دوسروں میں کیڑے سب کو نظر آتے ہیں، دوسرے کی کمیاں سب کو نظر آتی ہے، آپ یہ نہیں کرتے، آپ وہ نہیں کرتے، فلاں مولانا نہیں کرتے، فلاں عالم نہیں کرتے، فلاں فلاں فلاں، سب کو بولنا آسان۔ اپنے گریبان میں کبھی جھانکا؟ اپنے گھر والوں کو کبھی دیکھا؟ اپنی بے عملی کو کبھی دیکھا؟ اور اگر نہیں تو دیکھو، کیونکہ بے عملی کی سب سے بڑی وجہ ہے بولنا اور عمل نہ کرنا، صرف بولنا، صرف باتیں کرنا اور عمل نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا۔ پوائنٹ نمبر 5، گناہ کرنے کے بعد بھی سکون میں رہنا۔ غلط کر رہے ہیں اس کے بعد بھی سکون، اطمینان، یہ بھی بے عملی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ 2 نمبر کا بزنس کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو دھوکے دے رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا، بہن بیٹیوں کے حصے دبا کر بیٹھے ہیں، فرق نہیں پڑتا، شرک کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا، بدعت کر رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا، یعنی ساری زندگی حرام میں گزار رہے ہیں، اس کے بعد بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی بے عملی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ شیطان دھیرے 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 بالکل آپ کو کیپچر کر لیتا ہے، اس کے بعد آپ کو فرق نہیں پڑتا، حرام کر کے بھی فرق نہ پڑنا۔ سورہ کہف آیت نمبر 103 104، 103 اور 104، اللہ تعالیٰ کا فرمان، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے قیامت کے دن؟ بتاؤں کون لوگ ہوں گے کہ دنیا میں برا عمل کر کے بھی اچھا سمجھ رہے ہوں گے, بے عمل ہو کے بھی اچھا سمجھ رہے ہوں گے. گمان رکھنا شیطان دل میں ڈالتا ہے, ٹھیک ہے نا, کر لیا تو کوئی دقت نہیں, حرام کما لیا کیا دقت ہے, دھوکہ دے دیا کیا دقت ہے, 2 نمبر کے بزنس میں کیا دقت ہے, چلے گا, کیا پرابلم ہے. حرام کر کے بھی وہ سکون دے دیتا ہے. اس سے انسان بے عمل ہوتا چلا جاتا ہے, بے عملی بڑھتی چلے جاتی ہے. اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 103 104 میں کہہ رہا ہے کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں, ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو بہت زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے, اعمال کرنے والے. وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ کریں گے برا, یحسبون انہم یحسنون صنعا, برا کرنے کے بعد بھی ان کو لگے گا کہ وہ تو بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں, بہت پیارا عمل کر رہے ہیں, کوئی برا عمل نہیں کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ بے عمل ہے, جہنمی ہے, اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. تو برا کرنے کے بعد, گناہ کرنے کے بعد بھی اچھا گمان رکھنا, یہ بھی انسان کو بے عمل بناتا ہے. ہم سب اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں, کہیں نہ کہیں پوائنٹس مل جائیں گے, کہیں نہ کہیں باتیں مل جائیں گی. ہماری زندگیوں کا بھی یہی المیہ ہے, گناہ بھی کر رہے ہیں اور مطمئن بھی ہیں, سیٹسفائیڈ, کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. نیکسٹ بڑی اہم چیز, وقت ضائع کرنا, ویسٹیج آف ٹائم, وقت ضائع کرنا, یہ بے عملی کی سب سے بڑی وجہ. وقت ضائع کرنا, قدر ہی نہیں ہے وقت کی. صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک وقت کا کوئی شیڈولڈ لائف نہیں ہے, وقت کا کوئی شیڈول نہیں. صبح اٹھے اپنی مرضی سے, جب دل چاہا اٹھ گئے, دل چاہا جب چائے پی لی, دل چاہا دوپہر کا کھانا کھا لیا, پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں, موبائل چلا رہے ہیں تو چلا رہے ہیں. کوئی نماز کی قدر نہیں, وقت کی قدر نہیں. جبکہ مومن کو اللہ رب العالمین نے وقت میں ڈیوائیڈ کیا ہے. سب سے بڑی اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے نا تو نمازوں کا وقت دیکھو. اگر اللہ چاہتا ایک ساتھ 5 نماز پڑھوا دیتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیوائیڈ کیوں کیا, دن کو ڈیوائیڈ کیا. فجر میں اٹھنا ہے, اٹھ کر عمل شروع کرنا ہے, ظہر تک اپنے آپ کو فری کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, تھوڑی دیر آرام کرنا ہے, پھر عصر سے دوبارہ کام پر لگنا ہے, پھر مغرب کے پہلے اپنے آپ کو فری کرنا شروع کرنا ہے, عشاء تک ٹوٹل فری کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے نمازوں کے ذریعے ہمارے وقت کی تنظیم کی ہے, ہمیں سسٹمیٹک بنایا ہے کہ تم اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. کیونکہ جب انسان وقت کو ضائع کرتا ہے نا تو وہ بے عمل ہو جاتا ہے. کئی لوگ ہمارے یہاں وقت ضائع کرتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھو نا تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا کوئی ٹائم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کے پاس 10 بجے اگر کرسی لگا کر بیٹھے ہیں تو 2 بجے تک بیٹھے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں. گھر کے باہر بیٹھے ہیں تو رات گزر گئی, کوئی فرق نہیں پڑتا. دن میں اگر کہیں کھڑے گپے لگا رہے ہیں تو لگا رہے ہیں, ایسا لگتا ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں. جبکہ مومن کی زندگی تو بڑی قیمتی ہے نا, منٹ منٹ کی اہمیت ہے نا. کیا پتا کب موت آ جائے, کیا پتا اللہ تعالیٰ کب سوال کر لے, کیا پتا اللہ تعالیٰ کب مجھے اپنے حضور میں بلا لے. میں تو ہر وقت اتنا عمل کروں کہ اگلے لمحے میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کو جواب دے پاؤں. بے عملی کی ایک بڑی وجہ ہے وقت کو ضائع کرنا. جتنا وقت کو انسان ضائع کرتا ہے نا اتنا بے عمل ہوتا چلا جاتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک. اگر وقت جو ہے نا وہ تلوار کی طرح ہے, اگر تو اسے کاٹنے کے لیے استعمال نہیں کرے گا خود اس سے کٹ جائے گا. یہ معاملہ ہے وقت کا, وہ تجھے ضائع کر دے گا. آپ وقت ضائع کرتے ہو, وقت آپ کو ضائع کرتا ہے. پھر اس کے بعد پچھتاتے, ارے بڑا اچھا ٹائم تھا ہمارے پاس, تو بڑی طاقت تھی جب ہم کام کر لیتے, کاش سے کچھ ہونے والا نہیں. کاش کبھی پورا نہیں ہوگا. بہت سارے ایسے کاش ہیں, کبھی اللہ نے موقع دیا تو درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ تمنائیں جو کبھی پوری نہ ہوں گی. ایسے کئی کاش ہیں جو کبھی پورے ہونے والے نہیں, کبھی آپ کی تمنائیں پوری ہونے والی نہیں. ایسے کئی کاش آپ کرو گے پر اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو وقت کو ضائع کرنے سے انسان بے عمل بنتا ہے. اس کی دلیل آپ لکھ لیں, سنن ترمذی حدیث نمبر 2317. اللہ کے نبی وسلم کا فرمان, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کسی بھی انسان کے سب سے پیارے ایمان مومن ہونے کے لیے دلیل یہ ہے کہ جو چیز ضروری نہ ہو اسے وہ چھوڑ دے. من حسن اسلام المرء, کسی انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے جو ضروری نہ ہو اسے چھوڑ دے. ٹائم پاس ضروری نہیں, چھوڑ دو. باہر بیٹھنا ضروری نہیں, چھوڑ دو. وقت ضائع کرنا ضروری نہیں, چھوڑ دو. موبائل میں گیم کھیلنا ضروری نہیں, چھوڑ دو. جو ضروری نہیں چھوڑتے چلے جاؤ, یہ آپ کے اچھے مسلمان ہونے کی دلیل. پر آج مسلم محلہ, کسی بھی شہر میں آپ جائیں, پتہ ہے کئی مرتبہ ہوتا ہم خود یہ کرتے ہیں, نئے شہر میں گئے, انجان شہر میں گئے, رات کی 2 بجے پہنچے ہیں, بھوک لگ رہی ہے زور کی, تو صرف اتنا پوچھنا ہوتا آٹو والے سے مسلم محلہ بتاؤ. کیوں؟ پتہ ہے وہاں سب مل جائے گا, سارے ہی تو جاگتے ہیں, وہاں سوتا کون ہے,
ایک عام سوچ ہے یہ، میری نہیں، عام سوچ ہے. پتہ ہے مسلم محلہ پوری رات جاگتا ہے اور دن میں سوتا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ وقت ضائع کرتا ہے، وقت برباد کرتا ہے. بڑے افسوس ہوگا اس وقت جب بستروں پر پڑے رہو گے، عمل کرنا چاہو گے، پیٹھ کام نہ کرے گی، گھٹنے کام نہ کریں گے، عقل کام نہ کرے گی. تب کیا کرو گے؟ رو گے، پچھتاؤ گے، کوئی فائدہ حاصل اس وقت نہیں ہوگا. بے عملی کی ایک وجہ ہے وقت کو ضائع کرنا. ایک اور وجہ ہے شیطان کی چالوں میں پڑ جانا. نمبر 7، شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں نا کہ وہ حرام کو اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ انسان کو حرام نظر ہی نہیں آتا. شیطان کی چالوں میں لگ جانا. جتنی بھی چالیں ہیں شیطان کی، ہر حرام شیطان کی چال ہے. اس راستے پر جب چلتا ہے نا انسان تو وہ بے عمل ہوتا چلا جاتا ہے. دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 6. سورہ فاطر آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. سنو، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمنی بناؤ. وہ اور اس کے جو ساتھی ہیں نا وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں تاکہ تم بھی ان جیسے جہنمی بن جاؤ. اللہ اکبر. شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن بناؤ. جب وہ اندر آ کر بولے نا ایسا کر ویسا کر، یہ کر، ٹائم پاس کر، جاگ، رات بھر جاگ، موبائل چلا، حرام دیکھ، جب یہ بولتا ہے نا شیطان، اسے دشمن مانو کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے بے عمل بنانے آیا ہے، یہ بے عملی سکھانے آیا ہے. کیا کرو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بھاگ جائے گا وہ، بھگاؤ اسے. کیوں؟ وہ دشمن ہے، اسے دشمن مانو. پر ہم نے تو اسے ہی دوست بنا لیا ہے، اسے ہی اپنی زندگی بنا لیا ہے. جہاں بولے حرام چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن بناؤ. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں حرام کی طرف، شیطانیت کی طرف، جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اس طرف مت جاؤ. شیطان کی چالوں سے بچو، کیونکہ شیطان انسان کو بے عمل بناتا ہے. شیطان مومن کو بے عملی کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر کچھ اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے، ریزنز رکھے بے عملی کے. اب ہم آتے ہیں علاج کی طرف. علاج کیا ہے اس کا؟ کیسے خود کو بہتر بنایا جائے، کیسے خود کو باعمل بنایا جائے؟ اس علاج کی طرف اگر ہم آئیں، نمبر 1 دعا، سپلیکیشنز، دعائیں پڑھنا. سب سے بہترین علاج بے عملی کا دعائیں پڑھنا. اپلائی کر کے دیکھنا کبھی آپ اپنے اوپر. اب آپ رات کو سو رہے ہیں، فجر میں اٹھنا ہے نا، رات کی دعائیں پڑھ کر سو. انشاءاللہ آپ کی نیند کھلے گی. ٹھنڈ میں بھی کھلے گی، گرمی میں بھی کھلے گی، بارش میں بھی کھلے گی. کیوں؟ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، آپ کو اٹھایا جائے گا، باعمل بنو گے آپ. سفر میں رہو، کہیں بھی رہو، نماز کی فکر ہوگی. ٹینشن جیسے الارم کی کلاک کی طرح دماغ میں چلے گا، ظہر ظہر ظہر، عصر عصر عصر، مغرب عشاء، اور اس کی وجہ سے پاک رہو گے، حرام سے بچو گے. کیوں؟ اللہ کے سامنے جانا ہے، نماز پڑھنا ہے. ایسے سارے عمل کب؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے. میں 1-2 دعائیں صرف آپ کو اگر بتاؤں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اپنے آپ کو باعمل بنانے والی دعا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بڑی مشہور دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ. یعنی دل تو کبھی پھر سکتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ نمازی ہوتے ہیں، اچانک گمراہ ہو جاتے ہیں، اچانک گمراہی پر چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا. اس سے اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو باعمل بنائے گا، بے عملی سے بچائے گا. نمبر 2 دوسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لہ. میں دعا انشاءاللہ نوٹس میں آپ کو لکھ کر بھیج دوں گا. بڑی پیاری دعا ہے، پڑھا کیجئے. کیا کہا؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہو، پیٹ ہی نہ بھرے، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. کتنی پیاری نہیں؟ چھوٹے چھوٹے الفاظ میں کتنا سارا مانگ رہے ہیں. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اس دل سے جو تجھ سے نہ ڈرے، اس پیٹ سے، اس نفس سے جو کبھی بھرے ہی نہیں، اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو. ایسی دعائیں اگر آپ مانگ لو گے اللہ تعالیٰ آپ کو رد کرے گا. اس کے بعد درود ہے،
سورہ فاتحہ ہے، چاروں کل ہے، آیت الکرسی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ایک حصار بن جاتی ہیں، ایک سرکل بن جاتا ہے آپ کے ارد گرد. اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے شیاطین سے، حرام سے، ادھر ادھر کے خیالات سے. جب انسان دعائیں پڑھتا ہے، دعا کی تو عادت ہونا ہی چاہیے. صبح اٹھتے کے ساتھ دعائیں پڑھو، شام کو دعائیں پڑھو، سونے کے پہلے دعائیں پڑھو، دم کرو، ذکر کرو. اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. پہلی چیز، بنیادی چیز، بعمل بننے کے لیے دعا پڑھی جائے. نمبر 2، نیکیوں کی قیمت کو جانا جائے. نیکیوں کی قیمت جانی جائے. نیکی بڑی قیمتی چیز ہے نا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. یقیناً قیامت کے دن جس کا اعمال نامہ بھاری ہوگا وہ بڑا خوش ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. بڑی خوشگوار زندگی میں ہوگا. اس کے لیے دلیل چاہیں تو پورا 30واں پارہ لکھ لیجیے آپ. پورا 30واں پارہ، سورہ زلزال، اس کے علاوہ صورتیں ساری آپ پڑھ لیجئے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کی قیمت بتا رہا ہے. نیکیوں کی قیمت کیا ہے؟ انسان بے عمل کب ہوتا ہے؟ بھئی میں اگر ایک نیک کام نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی قیمت مجھے پتا نہیں ہے نا. اگر قیمت پتا چل جائے تو میں اس کے لیے محنت کروں گا، اپنے ایفرٹس لگاؤں گا، وقت لگاؤں گا، طاقت قوت لگاؤں گا. ٹائم نہیں بھی ہوگا تو نکالوں گا. جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں آپ کی جو امپورٹنس ہوتی ہے، آپ اس کے لیے وقت نکالتے کہ نہیں نکالتے؟ نکالتے ہیں. لیکن جس کی امپورٹنس پتا نہیں ہو اس کے لیے وقت نہیں نکالتا انسان. تو شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ نیکی کی قیمت کو جانو. نیکی دنیا میں نجات کا ذریعہ، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذریعہ، قبر میں بچاؤ کا ذریعہ، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ، جنت میں لے جانے کا ذریعہ، اللہ کی رضا کا ذریعہ. نیکیوں کی قیمت کو جانو. نیکیاں مجھے کیا دیں گی، کیا فائدہ ہوگا، کتنی بینیفیشیلز رہیں گی میرے لیے، کیا کیا اللہ تعالیٰ انعامات دے گا. جتنی زیادہ آپ نیکیوں کی قیمت کو جانو گے اتنا زیادہ آپ کو نیکیوں کا شوق آئے گا، نیکیوں کی طرف رجحان آئے گا. آپ اس کو امپورٹنٹ دو گے کب؟ جب نیکیوں کی قیمت جانو گے. اس کے لیے میں نے کہا اماں پارہ پورا پڑھ لیجیے. سورہ زلزال ہے، اس کے علاوہ کئی صورتیں جس میں اللہ نے بار بار کہا نیکیوں سے جس کا میزان بھاری ہوگا وہ بڑا خوش ہوگا. ساری صورتوں میں دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نیکی کی قیمت بتا رہا ہے. تو نیکی کی قیمت کو جانو. اس کے بعد نمبر 3، جنت کی اہمیت کو جانو. کیا ہے جنت؟ کیا ہے جنت کی نعمت؟ کیا ہے جنت کی عطائی؟ کیا کیا ملے گا جنت میں؟ پھر اس کو دنیا سے کمپیئر کرو. جنت میں آن ڈیمانڈ ایوری تھنگ، جو مانگو گے دیا جائے گا. دنیا میں آن ڈیمانڈ کچھ نہیں ملتا. جنت ہمیشہ باقی رہے گی، دنیا ختم ہونے والی ہے. ایسے کمپیئر کرو جنت کو اور دنیا کو، تب آپ کو نیکی کرنے میں مزہ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ جنت کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا. جنت کی تو الگ ہی معاملہ ہے نا، جنت کی تو الگ ہی قیمت ہے نا. تو جنت کی قیمت کو جانو تب نیکی کرنے میں مزہ آئے گا. اس کے لیے صرف ایک دلیل اپنے ذہن میں رکھیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3244. صحیح بخاری 3244. اللہ رب العالمین کا فرمان، انی اعددت لعبادی، میں نے جنت میں اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں رکھی ہیں نا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر فی قلب احد. میں نے جنت میں جو میرے بندوں کے لیے نعمت رکھی ہے نا، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل نے اس کا امیجنیشن بھی نہیں کیا. سوچ بھی نہیں سکتے آپ، سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا نا کہ جنت میں بھی فروٹس کئی ایسے ہوں گے جو دنیا میں بھی ہوں گے، شکل سیم ہوگی. جب اللہ تعالیٰ دے گا یہ فروٹ کھاؤ تو کہے گا اللہ یہ تو کھایا ہے ہم لوگوں نے دنیا میں. اللہ کہے گا کھاؤ. جب کھائیں گے تو کہے گا اللہ تعالیٰ یہ تو صرف دکھ رہا تھا، یہ تو کچھ الگ ہی، ہم نے تو ایسا فروٹ ہی نہیں کھایا. ایسی ایسی نعمتیں. جنت نہریں بہتی ہوں گی، جو مانگو گے دیا جائے گا، کبھی فنا نہ ہوگا. اس کے محلات، اس کی خوبصورتی، اس کی آشائش، اس کی زیبائش، اس کے کپڑے، نہ جانے کتنی نعمتیں جو اللہ نے پورا قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، جنت کی نعمتوں کو بتایا ہے. آپ تصور کیجئے تب اس کی قیمت پتا چلے گی کتنا پیارا ملنے والا ہے. تو اس سڑے سے کے لیے اس کو تھوڑی خراب کرنا ہے. یہ کیا، یہ تو ختم ہو جائے گی، اس کے لیے محنت کروں نا. جنت کی قیمت کو جانو. جنت میں وہ نعمتیں آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، دل نے سوچا نہیں. ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین جنت میں اپنے نیک بندوں کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا. اس جنت کی قیمت کو اگر بندہ جان لے تو انشاءاللہ وہ باعمل بنے گا. نیکسٹ اس کے بعد نمبر 4، موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کرنے سے بھی انسان بڑا باعمل بنتا ہے. جتنا زیادہ آپ موت کو یاد کریں گے نا اتنا زیادہ آپ باعمل بنتے چلے جائیں گے. موت کو یاد کرنا. صحیح الجامع حدیث نمبر 1211. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
اکثروا ذکر حازم اللذات، تم بہت زیادہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کیا کرو۔ موت ایک ایسا تصور ہے نا کہ وہ آٹومیٹک آپ کو سدھارتا ہے۔ وقت کی قدر، دن میں رات جاگنا، نماز پڑھنا، سب سسٹم بن جاتا ہے۔ کب؟ جب موت یاد آتی۔ قبرستان گئے، قبروں کو دیکھا، جنازوں کو دیکھا، مٹی میں دبتے ہوئے سب کو دیکھا، سب کلیئر ہو جاتا ہے۔ پھر موت کو یاد کرو، اس سے انسان باعمل بنتا ہے، بے عملی سے نکلتا ہے، باعملی کی طرف جاتا ہے۔ کب؟ جب موت کو یاد کرتا ہے۔ خوب موت کو یاد کرو، بار بار ریپیٹیشن کرو، بار بار یاد کرو۔ ہمارے یہاں تو حال یہ موت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ توبہ، مرنے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ ارے کیوں نہ کریں؟ اللہ کہہ رہا ہے کرو، اللہ کے نبی کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں پورا بار بار موت کا ذکر کر رہا ہے، کرو موت کا ذکر۔ کیوں؟ اس سے انسان باعمل بنتا ہے۔ موت کو یاد کرو۔ نمبر 5، آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت کی تیاری کرو۔ اب میں اگر اس میں صحابہ کرام کے واقعات بتاؤں نا، تعجب ہوتا ہے۔ اتنا عمل کرنے کے بعد بھی روتے رہتے تھے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، حدیثوں کے راوی، باعمل صحابی، ایسے کہ جن کو دنیا میں اللہ نے کہا وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، موت کے وقت رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا سفر بہت لمبا ہے، سامان بہت کم ہے، اللہ تک جانا ہے، پہلے قبر سے آخرت، قیامت، اللہ تک جانا ہے، سامان بہت تھوڑا ہے، نیکی ذرا سی لے کے جا رہا۔ وہ کہ جن کو اللہ نے دنیا میں کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ساری زندگی اللہ کے راستے میں گزار دی، ہم اتنے بے عمل ہو کے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر کرنا چاہیے، آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین دنیا میں اسے باعمل بناتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے تو وہ آیت جو میں نے پیچھے بتائی سورہ حشر آیت نمبر 18، 19 اور 20 کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ تم نے آگے کی تیاری کیا کی، آگے کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اس میں اللہ نے کہا آخرت کی فکر کرو، عمل کی تیاری کرو، آخرت اپنی بہتر بناؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں بھی کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بھی دنیا میں کیا ہے نا اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ اللہ کلیئر بول رہا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، موت سے بچنے والے نہیں، اور قیامت کے دن بدلہ ملے گا عمل کا، اچھا تو اچھا، برا تو برا۔ عمل کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، اللہ کے سامنے جانے کی تیاری کرو، حساب کتاب کی تیاری کرو۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ کے سامنے قدم کھڑے ہوں گے، اعمال نامے بھرے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میں جواب دوں گا، ہاتھ بولے گا، کان بولیں گے، ناک بولے گا، چہرہ بولے گا، ہر چیز بولے گی، میرے اپوزٹ ایویڈنس بن جائیں گے، گواہ بن جائیں گے، وہ سارے بولیں گے۔ کیا ہوگا اس دن میرا؟ آخرت کی تیاری کرو، اس سے انسان باعمل بنتا ہے۔ جتنا آخرت کو سوچتا ہے نا اتنا انسان باعمل بنتا ہے۔ نیکسٹ، وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو جانو۔ وقت میرے پاس بہت لمیٹڈ ہے، کب ختم ہو جائے میں نہیں جانتا، کب چلا جائے میں نہیں جانتا، کس وقت اللہ رب العالمین میری زندگی کا خاتمہ کر دے میں نہیں جانتا۔ وقت کی قدر کرنا، وقت کی اہمیت کو سمجھنا، وقت کی قدر کرنے والا یقیناً دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے اور آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ تو وقت کی قدر کی جائے۔ اس سلسلے میں پیچھے جو حدیثیں میں نے آپ کو بتائی آپ لکھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر سورہ عصر جو وقت ہی کے بارے میں ہے، آپ چاہیں تو اسے دلیل میں دیکھ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وقت کی قدر کرنے کی ہمیں بار بار بتایا۔ انسان جب وقت کی قدر کرتا ہے تو بعمل بنتا ہے، کیونکہ ڈیوائڈ کرتا ہے نا، اس ٹائم فجر پڑھوں گا، پھر قرآن پڑھوں گا، پھر یہ عمل کروں گا، کاروبار کروں گا، پھر نماز پڑھوں گا، یہ کروں گا، نیکی کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، مدد کروں گا، ایک پورا سسٹم ہوتا ہے نا اس کے بعد۔ کب؟ جب وہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ وقت کی قدر کرنے سے انسان بعمل بنتا ہے، اس کا عمل بہتر بنتا ہے۔ اور آخری نمبر 7، اپنے آئیڈیل کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ میرا آئیڈیل، میرے لیے نمونہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تھی ان کی زندگی، کیا تھا ان کا انداز؟ پوری سیرت میں نے ابھی پڑھائی ہے، پوری سیرت یوٹیوب پر ویڈیوز باقاعدہ موجود ہے، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں پوری سیرت۔ میرے نبی آئیڈیل، میرے نبی کی زندگی، سونا اٹھنا کھانا پینا سب چیزیں، میرے آئیڈیل کو میں اپنے سامنے رکھوں۔ کیا نظام تھا ان کا، کتنے بعمل تھے وہ، جبکہ انہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ آپ کرو نہ کرو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے بعد کتنا عمل کرتے تھے، کتنے پیارے تھے، کتنے عمل کرنے والے تھے۔ اپنے آئیڈیل کو دیکھو۔ سورہ
अहज़ाब आयत नंबर 21 में जिन्हें अल्लाह ताला ने आपका और मेरा सबका आइडियल बनाया। वो दूसरी जगह इरशाद फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 में, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो ना अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी पैरवी करो। ये पैरवी जन्नत ले जाएगी, ये पैरवी मोहब्बत दिलाएगी। यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत अगर चाहिए तो अल्लाह के नबी की पैरवी करो, उन्हें आइडियल और नमूना मानो। पूरी ज़िंदगी उठाकर देख लो, जवानी में कैसे रहे, मक्का में कैसे रहे, मदीना में कैसे रहे, क्या इबादत, क्या नमाज, कैसा उनका टाइम पूरा डिवाइड था। सारी ज़िंदगी अल्लाह के लिए लगा दी, सारी ज़िंदगी दीन के लिए लगा दिया। लोग गालियां दे रहे हैं, आप दुआएं दे रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, आप दुआएं दे रहे हैं, दीन बता रहे हैं, ताइफ जा रहे हैं, मक्का जा रहे हैं, अलग अलग जगह खत भेज रहे हैं, जंग कर रहे हैं, गजवे कर रहे हैं। क्या मकसद था? रब राज़ी हो जाए। रब राज़ी हो गया तो दुनिया राज़ी हो जाएगी, अगर वो नाराज़ तो सब कुछ नाराज़गी में चला जाएगा। कितनी मेहनतें आपने की, किस तरीके से दीन हम तक पहुंचा। आज इस शहर में जैसे मिसाल के तौर पर इंदौर के अगर इस खित्ते में हम लोग मुसलमान हैं तो ये किसकी मेहनत है? मेरे और आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके अमल को देखिए, कैसे उन्होंने ज़िंदगी को गुजारा, कैसे उन्होंने टाइम को डिवाइड किया, कैसे उन्होंने नमाज, इबादत, कुरान हर चीज़ को अपने साथ लाजिम पकड़ा। अगर वो आइडियल सामने होंगे ना, ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। इसी मकसद से हम सीरत को पढ़ते हैं, यही मकसद हमारा सीरत का होता है। बहरकैफ बड़े मुख्तसर अंदाज में मेरे कहने और बताने का मकसद इतना कि टॉपिक बड़ा अहम है, बेअमली क्यों और उसका इलाज किया। दोनों चीज़ों को मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की। मकसद ये है कि बेअमली की अगर कोई वजह मेरे अंदर और आपके अंदर है, पहले उसे निकालो और फिर बाअमली की वजह क्या हो सकती है उसे अपने अंदर दाखिल करो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ इलाही ए मौला ए रब्बुल आलमीन, ए खालिक ए मालिक ए रहमान ए रहीम, यकीनन तू ही गफूर, तू ही गफ्फार, तू ही रहमान, तू ही रहीम। ए अल्लाह हम तमाम को बाअमल बना दे। ए अल्लाह दीन पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह दीन और शरीयत को अपनी ज़िंदगी बनाने वाला बना दे। ए अल्लाह हम तो तेरे मोहताज, तेरे फ़कीर हैं ना अल्लाह ताला, हम तुझसे मांगते हैं ना अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को माफ़ फरमा, अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम से निजात अता फरमा। ए अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह जो कर्ज़ों में डूबे हैं कर्ज़ की अदायगी की राहें खोल दे। इलाही हलाल कारोबार में खूब बरकत अता फरमा दे। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह हराम रिस्क से बचा ले। ए अल्लाह इस बीमारी का खात्मा फरमा दे। ए अल्लाह दोबारा अमन कायम फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।